अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर आज 3 कानूनी मौज़ूआत का इंतखाब किया गया है, लेकिन ये कानूनी तो है लेकिन इनका ताल्लुक किसी न किसी तरह एक आम शख्स पर भी है। एक तो हम बात करेंगे कि आइन के अंदर जो मुजव्वज़ा तरामीम हैं उनको लेकर लॉयर्स ने प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिया, एहतजाज की कॉल दे दी। इसके अंदर भी 2 हल्के हैं, एक हुकूमत का है, एक जो है वो अपोजिशन जो है उनका है। लेकिन सवाल ये उठेगा कि अवाम किसको पजीराई देती है। क्या ये वकला की जिम्मेदारी है कि वो आइन की तरमीम के लिए इस तरह से एहतजाज करें? क्या ये सिर्फ वकला का एहतजाज है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज है, या फिर ये वाकई फंडामेंटल राइट की बात है? इसके ऊपर हमारा जो पैनल है उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। और दूसरा, आज एक जो है वो अगेन ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 2023 का था उसके अंदर तरमीम कर ली गई, और एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसके जो पावर थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उनको इन्हांस कर दिया गया। पहले ये था कि एक कमेटी थी जिसके अंदर जो सीनियर जज थे, चीफ जस्टिस साहब थे, और एक तीसरे जज होते थे। ये मुतफिका तौर पर नहीं तो अगर मेजॉरिटी के साथ ये फैसला करते थे कि कौन सा केस कब लगेगा, और गालबन इसके अंदर बेंच का जो है तायुन भी वो करते थे। अब मामला जो है वो ये हो गया है, जो तीसरे मेंबर हैं उनको नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस साहब। पावर इन्हांस की गई हैं। पहले गवर्नमेंट ने जो है उमर अताब बंदियाल साहब को कर्टेल करने के लिए ये तरमीम लाई, उस टाइम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आई। अब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, मुबैना तौर पर उनको ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। क्या हुकूमत वक्त इस चीज़ का अंदेशा रखती है कि ये तरमीम उनके आड़े भी आ सकती हैं? अगर कोई ऐसा चीफ जस्टिस आ गया जो उनकी मंशा के मुताबिक काम ना करे तो फिर क्या होगा? तो ये एक वेल थॉट प्रोसेस से गुजरी हैं या ऑर्डिनेंस के जरिए आई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और आइन और कानून इसके बारे में क्या है। और अगेन एक लेटर लिखा है, तीसरा मौजू जो हमारा है, जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के याद सादिक साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये कहा, जिसका मतन बुनियादी तौर पर ये था, लफ्ज़ जो भी हो उसका जो बुनियादी जिस थी वो ये थी कि किसी तरह से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसका इतलाक ना किया जाए। उसकी जो बुनियाद वो रखते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर तरमीम आ चुकी हैं जो अगस्त के महीने में आई, और जो फैसला है वो जुलाई का है। लिहाजा जुलाई के फैसले के बाद अगस्त के अंदर पार्लिमान जो कि सोवरन है, जिसको इख्तियार हासिल है कि कोई भी कानून जो है वो बना सकती है, जब उसने नया कानून लाया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी गर्दानते हैं कि जनाब इसका जो इतलाक है वो पीछे से यानी कि 2017 से होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव जिसे हम अपनी कानूनी ज़ुबान में कहते हैं वो होगा। ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होने लगी है लॉयर कम्युनिटी के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी। हमारे साथ जो रह रहे, मैं इकबाल साहब अपने जो है नाज़रीन पहले तारुफ करवाता जो मेरे साथ मेयर मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। पहले भी आप इन्हें मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास अंदाज रखते हैं अपना एक बात कहने का, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे स्टूडियो के अंदर ज्वाइन किया है राना मोहम्मद आसिफ साहब ने, मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, वकला की जो है वो बात करना जानते भी हैं, पॉलिटिक्स में भी इनका अमल दखल रहता है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन तीनों मौज़ूआत के बारे में क्या कहते हैं, कि उनकी नज़र में कानून क्या है। थोड़ी देर बाद मुझे ज्वाइन करेंगे दिलनवाज चीमा साहब। मैं इकबाल साहब आपसे जो है वो गुफ्तगू आगाज़ करूँगा, और पहला जो मौजू है वो मैं, क्योंकि मुझे असद मजूर भट्ट साहब ने भी ज्वाइन करना है, वो मैं बाद में ले लूँगा। मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर पहले आना पड़ेगा और उस पर बात करना पड़ेगी कि ये जो 3 रुकनी बेंच था, पहले आपको पता है 2023 का जो एक्ट आया, इससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब सोलली डिसाइड करते थे, फिर पावर दी गई, पता चला कि इसके अंदर भी जो है हुकूमत वक्त का पर्पज सर्व नहीं हो रहा। अब नई तरमीम आ गई है, किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। बट से पहले तो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि जब उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो मौजूदा हुकूमत को ये लगता था, या जो उस वक्त की हुकूमत थी उनको लगता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल साहब शायद वो सोलली एक्ट करके तो उनकी मंशा के मुताबिक केसेस फिक्स नहीं करते। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, और उसमें एक कमेटी को एम्पावर किया गया जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उस वक्त उनके बाद जो सीनियर 3 जज थे वो थे
اجاز الحسن صاحب، اور اس کے بعد جو تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، یا درمیان میں وہ ایک اور سردار صاحب تھے، ان میں سے کوئی ایک تھا۔ تو ایکچولی ان کو یہ لگتا تھا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو جو اس سے اگلے ہیں اور اس سے اگلے ہیں وہ شاید مل کے ان کو ان کی پاورز کو کرٹیل کر سکتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ان سے یا ان کی جو منشا کے مطابق جو ہے وہ شاید کیسز کو فکس کیا جا سکتا ہے، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمر الطاف بندیال صاحب سوللی وہ امپاورڈ ہوں کیسز کی فکسیشن میں اور بینچز کی فارمیشن میں۔ تو انہوں نے یہ ایکٹ پروملگیٹ کیا، اور اس کے بعد جو تھا یہ 3 لوگوں کے پاس یہ پاور آ گئی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر ترین 2 ججز، جو اس وقت اگر دیکھا جائے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور ان کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک طرف ہیں، اور باقی دونوں سینئر ججز جو ہیں وہ شاید ان کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں، اس لیے وہ کیسز کو کی فکسیشن میں اور بینچز کی فارمیشن میں ان دونوں کا زیادہ رول اس وقت ہے ایز کمپیئر ٹو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ جو 2 سینئر ججز ہیں ان کی پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے یا ان کی منشا کو پریویل کرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ترمیم لے کے آئے ہیں، جو کہ ایک آرڈیننس کے تحت ہے، جو کہ 120 دن کے لیے ہوگا، اور اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان امپاور ہوں گے، اور ان کے نامینیٹڈ کوئی بھی جج آف دی سپریم کورٹ اور سینئر ترین جج۔ اب یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہلے سے ایک نوٹیفیکیشن تیار رکھا گیا تھا، جیسے ہی آرڈیننس پاس ہوا ہے تو انہوں نے نمبر 5 پہ موجود جج صاحب کو، جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ حکومتی فیورٹ جج ہیں یا چیف جسٹس آف پاکستان کے قریب ترین جج ہیں، جو کہ اکثر پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلے دیتے ہیں، لہذا ان کو فوری طور پہ نامینیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح سے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے، اگر یہ بات درست ہے کہ وہ اس جو چیف جسٹس پاکستان کے قریب جج ہیں اور وہ حکومتی جو فیورٹ ججز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، تو میرے خیال میں منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے ایک سائیڈ پہ کر دیا ہے، اور ایکچولی جو پہلے ان کی منشا کے مطابق، یعنی ان کی منشا کے خلاف، حکومتی منشا کے خلاف کیسز کی فکسیشن اور بینچز کی فارمیشن ہو رہی تھی، اب انہوں نے اس کو کرٹیل کر لیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آصف صاحب، آپ نے بھی پوری گفتگو سنی ہے، رانا آصف صاحب آپ بھی معاملات کو جانتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی اکثر ہم نے دیکھا ہے کورٹس کے اندر آپ کو آرگیو کرتا ہوئی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کو کیا چیلنج کیا جا سکے گا؟ کیونکہ اس کے اندر پھر گھما پھرا کے پاور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہیں۔ جو پہلے آبجیکشن تھی عمر الطاف بندیال صاحب کے زمانے میں، اب وہ انہوں نے دوبارہ دے دی، کیونکہ اس ٹائم گورنمنٹ کو وہ پوزیشن زیادہ فیوریبل لگ رہی ہے۔ تو کیا اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر اس آرڈیننس کو؟ اسد بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ڈیفینیٹلی جو چیزیں قانون کے مطابق تو کی گئی ہیں، لیکن اس میں بدنیتی شامل ہو تو ان کو ڈیفینیٹلی چیلنج بھی کیا جائے گا۔ لیکن میرا یہاں پہ آپ کے سوال کے ہی اسی ٹاپک کے اوپر جواب یہ ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، 75 ایئرس، اور ہمارے جو ججز ہیں اور جو پارلیمان ہیں ان کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ چل رہا ہے۔ ججز اکوموڈیٹ کر رہے ہیں پارلیمان کو، اپنے فیوریٹ جج کو لانے کے لیے پارلیمان امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں، حالانکہ یہ پورا جو نظام ہے پاکستان کا، جس میں پارلیمان بھی ہے، جس میں ججز بھی ہیں، ان کا مقصد تو ڈسپینسیشن آف جسٹس ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کے گھر کے قریب بآسانی سستا انصاف مل سکے۔ ٹھیک، لیکن ان کی بدنیتی ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ ججز بھی اپنے لیے گڑھا خود کھودتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے اندر پیچھے ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ایلیگیشنز ہوئی ہیں، اور جس میں پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی ایلیگیشنز ہوئیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر ایک لیڈی جج کو تیسرے نمبر سے اٹھا کے اگر دیکھا جائے، کیٹیگوریکلی دیکھا جائے تو 5ویں نمبر سے ان کو جسٹس بنایا گیا لاہور ہائی کورٹ۔ اب یہی
پروسیجر جو ہے وہ جس جو پرپوزڈ امینڈمنٹ آپ ذکر بھی کریں گے، جس میں لے کے گئے کہ وہ جو ٹاپ 5 ججز ہوں گے سینئر موسٹ، ان میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنایا جائے. تو یہ چیزیں، یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ بیسیکلی ایک دوسرے کو انڈرمائن کرنے کے لیے ہی یہ انیکٹمنٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ دیکھیں پہلے ایک جج ہماری حکومت میں تھے پی ایم ایل این والے، تو ان کی فیورٹ، ان کو لگ رہا تھا کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے وہ فیور دے رہا ہے پی ٹی آئی کو. ٹھیک. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جو اب جو چیف جسٹس ہے وہ ہمارا فیوریٹ ہے، کہ جو پہلے اس کی پاورز ہم نے کرٹیل کی تھیں وہ دوبارہ، حالانکہ بڑی فیئر انف وہ تھی کہ ایک بندے سے کسی بھی ایک بندے کو اتنا زیادہ بااختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں وہ ایروگنس آ جائے، اس کے آرڈرز میں، اس کے رویے میں، کہ وہ اپنے آپ کو خود سے ہی ایک زمینی خدا سمجھنا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک. شیئرنگ آف پاورز جو ہوتی ہے وہ پبلک کے لیے ہمیشہ سے بہت پازیٹیو رہی ہے، اور وہ ہمیشہ ہیلپ فل رہی ہے کہ ایک ایسی اسٹریٹجی، ایسے لاز کو انیبل کیا جائے اور ایسا انصاف دیا جائے جو پبلکلی ایکسیپٹیبل بھی ہوتا ہے اور جس کو پبلک اس کے اوپر کوشچن مارک بھی نہیں لگاتی ہے. بالکل. تو یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ ایک جج میری پسند کا ہے تو وہ فیوریٹ ہے، اس کو مضبوط کیا جائے، سپریم کورٹ کو مضبوط کیا جائے، اور ایک جج جو چیف جسٹس ہے وہ میری پسند کا نہیں ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہا ہے. پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے، چونکہ پارلیمنٹ لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے، ہم صحیح نمائندگی کرتے ہیں، یہ ملازمین ہیں، ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ دونوں گروپس کی، یہ دونوں اداروں کی جج، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان دو جماعتوں کے اندر بٹ کے رہ گیا ہے. کہیں نچلی سطح پہ چلے جائیں، ہمارے بارز میں آ جائیں بدقسمتی سے. کبھی یہ جو لیڈران تھے، پولیٹیکل لیڈران، یہ فخر سمجھتے تھے کہ ہم بار میں جائیں، ہمیں بار میں بلایا جائے. اب ہم سارے وکلا بھی پارٹی سے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ہمارا جو قانون کی حکمرانی کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے اور عوام کی فلاح کے لیے جو ہمارا نعرہ ہوتا تھا، جس کے لیے ہم کوشش یہ تگ و دو کرتے تھے، اب بٹ کے رہ گیا ہے. اور بٹا کس میں ہے؟ ہمارے اپنے مفادات کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چیمہ صاحب بہت شکریہ. آپ ناظرین دیکھ چکے ہیں چیمہ صاحب کو بے شمار دفعہ میرے شو میں بڑا اچھا جو ہے اپنا ایک انپٹ دیتے ہیں. آج بھی ان کی جو ہے وہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. چیمہ صاحب بات آپ نے سنی ہے اقبال صاحب کی بھی اور آصف صاحب کی بھی، لیکن میری سبمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا ریکارڈنگ ہوگی، جو پروسیڈنگ ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ٹرانسکرپٹ کیا جائے گا. تو کچھ چیزیں تو اچھی بھی لگتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اچھی چیزوں کے نیچے جو بدنیتی ہے اس کو دبا کے پیش کیا گیا؟ کیا تبصرہ ہے آپ کا اس کے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بٹ صاحب. دیکھیں صحیح تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی امینڈمنٹ آئے لا کے اندر تو اس کی ایک ایک شک دیکھنی چاہیے، اور دیکھیں ہر شک کا اثر فرق ہوتا ہے تو اس کی انڈیپینڈنٹ انالیسس چاہیے ہوتی ہے. لیکن وہ میں سمجھ سکتا ہوں، آبویس بات ہے، بہت سارے پیشنز انوالو ہوتے ہیں، پولیٹیکل انکلینیشنز ہوتی ہیں، تو ایک دم ریئیکشن آتا ہے. ایک بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کا میرا نہیں خیال اعتراض ہونا چاہیے. مثلا ریکارڈنگ ہے، ہیئرنگ کا ٹرانسکرپٹ بننا ہے، یہ تو بڑی دیر سے لوگ چاہتے بھی تھے اور ہونا بھی چاہیے. ٹرانسپیرنسی اس سے بڑھتی ہے. اسی طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اپنے روح سے کوئی اتنا برا قانون تھا. اسے ایک اچھی جو ہے روایت پیدا ہوئی ہے کہ تقسیم ہوئے اختیارات چیف جسٹس کے، لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ اختلافات کا سامنا تھا. جو سوال ہے اس میں آ رہا ہوں، میں اس میں آ رہا ہوں. یس. لیکن جو اس کے اندر اصل یا بنیادی یا سب سے افیکٹو پروویژن ہے جس کا امپیکٹ آنا ہے سب سے زیادہ، وہ یہی ہے کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے. اس حد تک میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس پہ قابل اختلاف ہے یہ امینڈمنٹ. اور جس طریقے سے کی جا رہی ہے میرا خیال وہ بھی جو ہے اتنا قابل تعریف طریقہ نہیں ہے آرڈیننس کے ذریعے اتنی بڑی امینڈمنٹ کرنا. آپ کو پتہ ہے امینڈمنٹ اس طرح کی یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ایک بہت اہم فنکشن کے متعلق یہ امینڈمنٹ ہے، تو اس کو بہت زیادہ کنسنسس ہونا چاہیے اس کے پیچھے. کم از کم ایک آرڈیننس کے ذریعے تو مناسب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، میں بات کو لنک کرتا ہوں. ہم اس وقت ڈیفینڈ اس لیے کرتے تھے کہ اس کے اندر ڈسکریشن نہیں تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو. ٹھیک ہو گیا. سپریم کورٹ میں پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا چیف جسٹس کی مرضی سے روسٹر فکس ہوتے تھے، بینچ کو کیسز الوکیٹ ہوتے تھے اور معاملے چل پڑتے تھے. اور بڑے بڑے اہم اور حساس معاملے جو ہیں 3 ججوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ہم سمجھتے تھے یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد اصول یہ طے ہوا کہ ڈسکریشن نہیں، اختیارات نہیں تھے، چیف جسٹس اینڈ سینئر 2 ججز. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کیونکہ بات بھی سمجھ آتی ہے. اب تھوڑا سا اس میں فرق جو کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس، سینئر موسٹ جج اینڈ
اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو جج لگائے گا. ٹھیک, جو چیف جسٹس صاحب لگا. ہاں, تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ایلیمنٹ آف ڈسکریشن واپس آ گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں بھی ہے, ہم اس فرٹرنٹی سے ہمارا تعلق ہے, بہت سارے جو وکلائیں, سینئر وکلا جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کے مقدمے لڑے ہیں, انہوں نے بھی اپنی رائے دی ہے, اپنی جو ہے ایک ہمدردی کے اعتبار سے اظہار کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی اپنی لیگیسیز جو ہیں وہ بھی اسے ڈسٹرب نہ کی جائیں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس حد تک ہوا اس حد تک بالکل ٹھیک تھا, دیٹ واز فائن. اب جو ہے اب اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اب اور میں سمجھتا ہوں بدقسمتی تھی جتنی اس پہ اپوزیشن ہوئی, ویسے میرا نہیں خیال چاہیے تھی, لیکن بہرحال اب لیکن اسی عمل کو خود جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ایسا جو لکونہ جو ہے پیدا کیا جا رہا ہے, اس کے اندر ایسا نقص پیدا کیا جا رہا ہے جو آگے جا کے جس کا ابیوز ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہو گیا. اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اب ایک لا جو ہے وہ پارلیمان سوورن ہے, پڑھتے آئے ہم گریجویشن سے, پھر LLB کے اندر بھی دیکھا, ہونا بھی چاہیے, بٹ ایک آنریبل جج کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ان کا اس میں کیا انٹرفیئرنس ہے؟ ایک پارلیمان نے قانون بنا دیا, اب آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا جب تک وہ فیلڈ میں رہتا ہے. اگر سیٹسفائڈ ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے, اس کے اندر ان کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. بٹ صاحب اگر لیگلی دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے, یہ آپ درست فرما رہے ہیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس آرڈیننس کے آنے سے یا پہلا قانون آنے سے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے تو اس ایکٹ یا اس آرڈیننس کے مطابق انہوں نے ایکٹ اپون کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کون کر رہا ہے. ٹھیک, یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک شخص کو اتنا امپاور کر رہے ہیں ایک طرف, اور یہ صرف یہی نہیں, آپ اس کے علاوہ یہ جو دوسری امینڈمنٹس ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی سب کچھ انہی کے لیے کیا جا رہا ہے, سب کچھ انہی لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے. ایون آئین کی روح کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے یہ 2-3 لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہوگا. وہ ہم جب دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں میں اس پہ بھی آؤں گا کہ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کو ایکچولی بینیفٹ کرنے کے لیے آپ ہر قانون کی تہس نہس کر رہے ہیں, آپ آئین کی روح کو تہس نہس کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی پرسن اسپیسیفک, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یا فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اس سے ادارے کمزور ہوتے ہیں. اب وقتی طور پہ تو پرسنز کو آپ کر لیتے ہیں امپاور, لیکن الٹیمیٹلی اس سے آپ کا ادارہ تباہ ہو جاتا ہے, ادارہ اس سے کمزور ہوتا ہے. چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے آپ کا آرمی کا ادارہ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے آپ کی جوڈیشری ہو. بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب. لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس کے اندر کچھ بہتر چیزیں ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ باری کے تحت ہی کیس کو سنا جائے گا, جو کیس پہلے فائل ہوگا اسے پہلے سنا. یہ تو ایک عام بندے کا بھی مسئلہ ہے نا, اس کا کیس 2010 میں فائل ہوا, کسی پولیٹیشین یا کسی تگڑے بندے کا 2023 میں لگا تو اس کا پہلے فیصلہ ہو گیا. تو یہ تو کچھ چیزیں اس کے اندر بہتر بھی ہیں. جی بٹ صاحب آپ کسی حد تک درست فرما رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر کیس میں ارجنسی نہیں ہوتی, اور کچھ کیسز میں ارجنسی بھی ہوتی ہے تو کچھ میں زیادہ ارجنسی ہوتی ہے. جسٹ فار ایگزامپل یہ اس وقت جو ایشوز الیکشن سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں, اگر وہ اپنی باری پہ فائل ہوں گے تو آئندہ 10 سال تک ان کی باری نہیں آئے گی. میں نے کچھ کیسز جو ہے ہمارے آفس نے, ہماری لا فرم نے 2017-18 میں فائل کیے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کی باری نہیں آئی. تو کیا ان میں, حالانکہ ان میں اسٹے اپلیکیشنز بھی فائل کی ہوئی ہیں, ان میں بھی ارجنسی ہے لیکن وہ فکس نہیں ہوئے. بالکل دوسری طرف جہاں ارجنسی ہوتی ہے وہاں پہ لگ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی فیصلہ جو ہے یہ کمیٹی نے کرنا تھا, اور اب چونکہ وہ ظاہر ہے جس کو وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اور وہ ظاہر ہے ان کو فیور تو وہ بھی کریں گے, اور وہ اپنی مرضی کے جج کو جو اپنے حامی ججز ہیں ان کی کو کمیٹی میں شامل کر کے تو اپنی مرضی سے بینچز بنائیں گے, اپنی مرضی سے کیسز فکس کریں گے. جو نہیں کرنا ہوگا یا جو ان کو نہیں اچھا لگے اس کو فکس نہیں کریں گے, کہیں گے اس میں ارجنسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آصف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب گفتگو آپ نے سنی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ عام جو ہے وہ ناظرین جہاں پہ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپسی پر میں نے رانا آصف سے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے کہ یہی امینڈمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ
یا لوور کورٹ میں کیوں نہیں لائی جاتی جہاں پہ پلندے جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں؟ اس سے بات کریں گے رانا صاحب سے رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں پہ جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. میں نے رانا آصف صاحب کے لیے کویسچن چھوڑا تھا. رانا صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ساری جو ترامیم ہیں جن کی بڑی تعریف بھی کر رہی ہے گورنمنٹ, سوال یہ ہے کہ اس کا جو مرکز ہے وہ سپریم کورٹ ہی کیوں؟ ایک عام جو لیٹیگنٹ ہے, ایک عوام جو پاکستانی ہے, اس کا مسئلہ تو سول کورٹ میں ہے, ہائی کورٹ میں ہے. ادھر یہ ترامیم کیوں نہیں آ رہی کہ اس کا ریکارڈنگ ہو, اس طرح سے ٹرانسکرپٹ بنے؟ ہم تو اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کیس وڈرا نہیں کیا. وہ آپ کو لکھ دیتے ہیں جی کہ وہ آپ جو ہے وہ کاؤنسل آف دا پٹیشنر ڈز ناٹ اسپریڈ دا پٹیشن اور وڈرا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کی نہیں ہوتی. ہمارا تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں وہ ترامیم لائی جا رہی جس کا عام شخص کو فائدہ ہو سکے؟ بٹ صاحب آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہے یا طاقت کا استعمال ہے, اس میں جو فوکس ہے وہ سپریم کورٹ ہے. پارلیمان کو اگر کوئی چیز رکھنا ڈالتی ہے, آرڈر کریٹ کرتی ہے, تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. اگر ان کو سوٹ کرتی ہے اور ان کا رستہ ہموار کرتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے. تو جو نیچے جو مسائل ہیں ان سے ان کو غرض نہیں ہے. اوکے, اصل میں جو بیسک چیزیں ان کو ترمیم جہاں پہ ضرورت ہے کرنے کی وہ یہ تھی کہ اپنی سیٹیں انہانس کریں, ججز کو, نئے ججز کو لے کے آئیں. اب ان کے جو ریکوائرڈ تعداد ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پوری نہیں ہے, تو جو برڈن ہے وہ تو پائلہ ہوتے جانا ہے, وہ تو نہیں ختم ہونا. اور جب یہ برڈن بڑھتا جائے گا تو پھر آپ کو پرابلم آئے گا فکسیشن کا. پھر آپ پک اینڈ چوز کریں گے. جو کمزور آدمی ہے اس کا 2-3 سال کیس پڑا رہے گا, جو طاقتور آدمی وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے, اپنا کیس فکس کروا لے گا. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ کوئی عام پبلک کے لیے تھوڑی ہو رہی ہیں. یہ تو ہو رہی ہیں کہ جب بھی کبھی حکومت مشکل میں ہو تو اس کے کیس جب فکس کیے جائیں تو جو چیف جسٹس ہے وہ اس کو کھلی اختیار دے دے, کیونکہ ہو سکتا ہے نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں اور وہ کہیں نہیں بھی حکومت کے خلاف جانا ہے ہم نے. تو یہ جو مسائل بیسیکلی ہیں وہ یہ گراس روٹ پہ دیکھنے والے بھی ہیں, لیکن چونکہ حکومت اور جو سپریم کورٹ ہے اس کو نیچے لینا دینا کو نہیں عوام سے. وہ ایک جنگ, تناؤ کی جنگ ہے دونوں کے درمیان جو چل رہی ہے, اور جس میں یہ آپ اب دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف دا کنٹری جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری ہے, حالانکہ ان کا 134واں نمبر ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جو پریورٹیز ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا برڈن کیسے کم کرنا ہے, اس کے لیے کہ اسٹریٹجی کیا بنائی جائے, کس طرح سے ججز کو ایلیویٹ کر کے اوپر تعداد پوری کی جائے, کس طرح نیچے ہائی کورٹس کو تعداد اکوپڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو انصاف لینے کا جو ٹائم اس میں ڈیلے نہ ہو, وہ خجل خراب نہ ہو. نہیں, وہ لڑ رہے ہیں کہ جی یہ کیس فکس میں نے کرنا ہے, اس کے میرے اختیار میں کوئی دوسرا نہ مداخلت کرے, میں ہوں اپنی مرضی سے روسٹر بناؤں گا, میں ہوں جو بینچ تشکیل دوں گا. بھائی کیوں یہ مسائل نہیں ہیں آپ لوگوں کے؟ مسائل تو یہ ہیں کہ آپ جب دیکھیں ہائی کورٹس کے اندر ہے آٹو فکسیشن ہے, بڑا اچھا نظام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کورٹ کمپیوٹر اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہیں نہ کہیں, کبھی کسی کے پاس لگ جاتا ہے, کبھی کسی کے پاس لگ جاتا ہے. سپریم کورٹ میں کیا اتنی ضرورت پائے گی کہ فکسیشن ہی اتنا بڑا المیہ بن گیا ہے کہ اس کے بغیر سپریم کورٹ نہیں چل رہی ہے, اور اس کے لیے پورے پاکستان کا نظام, مجوزہ قانون, آئین کو آپ تبدیل کر رہے ہیں, اس کی روح کو ختم کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ناظرین کچھ بھی ہو ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ جب تک جمہوریت کے اندر عام شخص آگے بڑھ کے نہیں آئے گا, کیونکہ اس کا امپیکٹ ایک ہوتا ہے. حکومت وقت کا جو منشا نظر آتی ہے اس کے اندر اصلاح کی بالکل گنجائش ان کے پاس ہے, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ وہ اپنی سیٹس کو بچانے کے لیے, اپنی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں. اس کے اندر شاید اس طرح سے عام ایک شخص کا فائدہ نہیں نظر آتا. بہرحال اس کو بھی ختمی شکل ملنی ہے جب یہ چیلنج ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لائر ہماری کمیونٹی سے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اس کی حتمی شکل ہمیں نظر آئے گی. ناظرین لائرز نے جو ترامیم ہے آئین کے اندر اس کو لے کر کچھ پروٹیسٹ کا جو ہے وہ انہوں نے آغاز کیا ہے. کل جو ہے وہ ایک گزشتہ روز ایک کنونشن بھی ہوئی جس سے پورے ملک سے جو ہے وہ آئے لوگ, اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا. لائر کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے, کیا یہ ایک لائر کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے لیے اس طرح سے نکلے, ایک پروٹیسٹ کرے؟ کیا اس کے اندر ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی کوئی اس طرح کے پریسیڈنٹ موجود ہے؟ ناظرین اس کے لیے سب سے موضوع جو شخص ہیں ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے. اسد منظور بٹ صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اور پریزنٹلی جو ہیں وہ وہ صدر ہائی کورٹ بار ہیں. اسد منظور بٹ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اچھا بٹ صاحب آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ
तरमीम तो जाहिर है इस्लाह के लिए होती हैं, पीछे भी होती रही। दूसरी साइड से ऑब्जेक्शन ये है कि आपको क्योंकि सूट नहीं कर रही, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं कर रही, शायद इस वजह से है। क्या आप कहते हैं कि ये आम शख्स की जंग है, ये लॉयर्स की जंग है और इसके अंदर आम जो पाकिस्तानी है उसका फ़ायदा है? किस तरह से आप अपने स्टांस को बयान करेंगे? असल का गुजारिश ये है जी जी कि पहले तो इस बात को क्लियर कर दें कि हम वकला के प्लेटफॉर्म से किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप, वकला का प्लेटफॉर्म जो है वो हर किस्म की पार्टी पॉलिटिक्स से हटके है, जी कानून और कानून की बालादस्ती के लिए। ठीक। अब चूंकि स्पेसिफिक मौजूदा गवर्नमेंट चाहे उसका टारगेट ये पार्टी को दिखाने से और का जो हक है बुनियादी के वो जी और आवाज जरा थोड़ी जी जी यहाँ पे व्हाट्सएप की आवाज जो है उसके अंदर कोई थोड़ी सी डिस्टोर्शन है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि इनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करें। मैं इकबाल साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप बताइएगा कि ये लॉयर्स मूवमेंट जो है पहले भी हमने देखा, अब ये तरमीम आ रही है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसके अंदर जो है वो लॉयर्स को इस तरह से आना चाहिए? व्हाट्सअप मेरे ख्याल में इससे पहले ये कि लॉयर्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा इनका ये जो आ रही हैं तरामीम या जो मुजवज़ा तरामीम हैं इन पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त। जी 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 प्लीज़। इसमें सबसे पहली जो तरमीम जो मेजर है वो एक्चुअली हॉर्स ट्रेडिंग को एक्चुअली फ़रोग देने के लिए ये लाई जा रही है, आर्टिकल 63A को, जो कि पहले ये कहता था कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या सेनेट अपनी पार्टी की मर्ज़ी के बगैर किसी को वोट नहीं करेगा और उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वोट करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता या उसके अगेंस्ट जाता है तो वो डिसक्वालीफाई होगा या नहीं कर सकता। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जो कि ये कहती है ना कि उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो डिसक्वालीफाई भी होगा, यानी डिफेक्शन क्लॉज भी उस पे लगेगी। अब ये उसको ख़त्म करके जो कि पहले 18th अमेंडमेंट 2010 में जो आई थी, ये उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी कि ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया जा सके। अब ये दोबारा से जिस तरह से इसको चाह रहे हैं कि जिस मेंबर का जिसको चाहेगा वोट करेगा, तो एक्चुअली वो पार्टी उसको जो मर्जी कहे वो उसकी मंशा के अगेंस्ट जा सकता है। और इस तरह यानी इन अदर वर्ड्स हुकूमती पार्टी या कोई भी या इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहे डरा धमका के उसके बच्चों को उठा के उसको ब्राइब करके उसको कुछ ऑफर करके उसको ओहदा ऑफर करके जिसको चाहेंगे उससे वोट ले लेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था आर्टिकल 63A के तहत। ठीक ठीक, एक ये अमेंडमेंट हो गई। अब ये आ गई पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए अमेंडमेंट। अब अगली जो हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो बहुत बड़ी रुकावट है वो है अदलिया। अदलिया को उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट, तो उसको उन्होंने डिसफंक्शन करने के लिए एक्चुअली वो आर्टिकल 175A और को एक्चुअली में अमेंडमेंट्स की हैं, और एक उसके भी ऊपर या उसके पैरेलल एक आईनी अदालत का क़याम किया जा रहा है जो कि एक्चुअली काजी फायज ईसा साहब को एक्चुअली नवाजने के लिए और उनको उसका चीफ जस्टिस लगाने के लिए की जा रही है, क्योंकि उसका जो लगाना है पहला चीफ जस्टिस जो होगा वो लगाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो लगाएगा, वो नॉमिनेट करेगा और प्रेसिडेंट साहब उसका उसकी अपॉइंटमेंट कर देंगे, का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और उसकी एज जो है वो 68 ईयर्स कर दी गई है, क्योंकि काजी साहब 65 के चंद दिन बाद होने वाले हैं, एक महीना कुछ दिन बाद होने वाले। और उसके जो अगले जजेस होंगे वो जनाब वाला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद दी
ود دی چیف جسٹس آف آئینی عدالت جو ہو گئے وہ لگائیں گے. یعنی کہ سب کچھ جو ہے اس آئینی عدالت کا وہ سب کچھ یا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ میں ہوگا یا ان کے لگائے ہوئے حامی ججز کے. وہ ظاہر ہے آپ کو مجھے یا کسی منصور علی شاہ صاحب کو تو لگانے سے رہے, تو وہ ان کو اپنی مرضی کے ججز کو لگایا جا سکے گا, ایون ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز, اچھا اس طرح وہ کنٹرول کریں گے, اور اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گی, وہ صرف سپریم کورٹ رہے گی, اور چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہو جائے گا, اور وہ ٹوتھ لیس ہوگا کیونکہ تمام آئینی معاملات جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں چلے جائیں گے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہوں گے. اور منصور علی شاہ صاحب کو جو کہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ فیصلے کریں گے یا ہماری بات نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے جس طرح کے فیصلے کروانے ہیں شاید وہ نہ کریں, تو وہ ایکچولی ان کو ایکچولی ڈسفنکشن کر دیں گے ایکچولی سپریم کورٹ کو. اور ایکچولی منصور علی شاہ صاحب سے وہ ڈرتے ہیں اور ان سے اگلے چیف جسٹس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میرٹ پہ فیصلے کرنے والے نہ ہو جائیں. اب اس سے اگلی امینڈمنٹ اگر آپ دیکھیں, دو اور امینڈمنٹس کا جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا. اقبال صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. ہمیں ناظرین اگین جو ہے وہ اسد منظور بٹ صاحب نے جوائن کیا ہے, ان سے دوبارہ جانتے ہیں کہ ان کا بار کا موقف کیا ہے, بطور صدر جو ہے وہ ان ترامیم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی ایک اٹیک ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر یا پھر ایک جو ہے وہ پولیٹیکل نیریٹو ہے؟ بٹ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بٹ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اسد منظور بٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین اسے اگین جو ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہم کوشش کریں گے, اپنی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی طرح سے ان کا موقف جو ہے وہ آئے. رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میری بات ابھی کمپلیٹ. جی جی پلیز آپ اگر دو چیزیں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو آرٹیکل 215 میں امینڈمنٹ جو کی جا رہی ہے, اس کے مطابق جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یا اس کے ممبران نہیں آئیں گے, موجودہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کنٹینیو کریں گے. اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کی ایکسٹینشن بھی کی جا سکتی ہے. جبکہ پہلے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور اس کے بعد وہ حکومتی پارٹی اور جو اپوزیشن ہے وہ مل کے لگائیں گے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے آگے اگلا پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کنٹینیو کریں گے. اچھا اس طرح سے انہوں نے پروٹیکٹ کیا یا انہوں نے آگے اس کو لے کے چلیں گے موجودہ چیف الیکشن کمیشن کو, جو کہ رجیم چینج سے لے کے آج تک جنہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور موجودہ جو پی ڈی ایم, پہلے پی ڈی ایم اور اب پیپلز پارٹی, اور ان کو یہ حکومت پہ لائے ہیں ایکچولی فارم 47 کے تحت. اب ایک اور بھی اس میں ہے, اس میں جناب ملاحظہ فرمائیں گے آرٹیکل ہے 243. اس میں یہ ہے کہ جس دن 26ویں ترمیم پاس ہوگی اس دن سے آرم فورسز کی تقرری, دوبارہ تقرری یعنی کہ ری اپوائنٹمنٹ, ایکسٹینشن, سروس لیمٹ, کیا جو قانون جس دن 26ویں ترمیم پاس ہوگی اس دن ہوگا, وہ عام ایکٹ ہے نا, عام قانون ہے, وہ اس میں تب تک کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکے گی جب تک آرٹیکل 243 جو کہ آرم فورسز کی سروس کو ڈیل کرتا ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی. یعنی جو ایکچولی جو عام قانون کو کا درجہ ہے اس میں جو بھی پارلیمنٹ ہوگی وہ کوئی سمپل میجورٹی کے ساتھ کوئی اس میں ترمیم کر ہی نہیں سکتی, قانون سازی سے بھی روک یعنی جی. تو اس طرح سے 4 لوگوں کو اس طرح پروٹیکشن دی جا رہی ہے. آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ظاہر ہے اس وقت چیف ہیں, اس کے علاوہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ ترامیم دی. اس کے علاوہ چیف کمشنر آف پاکستان جو کہ ان کا ٹول ہے اس سارے رجیم چینج کے پروسیس سے لے کے آج تک فارم 47 کی بجائے فارم 47 پہ حکومت بنانے والوں کو سپورٹ کرنے میں یا حکومت بنانے والوں میں وہ, اور اس کے علاوہ ٹوتھ لیس کرنے میں آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو سبق سکھانے کے لیے کہ یہ ان کی جرت کیسے ہوئی اور ان کو ججز کو وہ ٹرانسفر کریں گے
ایک عدالت سے دوسری عدالت میں. بالکل پہلے یہ تھا, پہلے بھی ہو سکتا تھا, اقبال but that was subject to consent of that judge ہوتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ابھی واپس آپ کی طرف آؤں گا. رانا صاحب, ایک لمبی فہرست ہے اقبال صاحب کے مطابق کہ جس طرح سے دھاوا بولا جا رہا ہے آئین کے اوپر, اور صرف منشا یہ نظر آ رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی اگر تقریر سنی جائے تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ کا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر مرڈر کا کوئی ٹرائل کا فیصلہ ہوا, وہ اوپر پڑا ہے اور اس کے اندر لوگ سزائیں کاٹ کر واپس آ گئے ہیں, تو اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگین وہی پالیسی ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی ترامیم اس طرح کی ہیں جو واقعی چاہیے, اس کے اندر باقی جو ترامیم ہے وہ گورنمنٹ صرف اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے کر رہی ہے؟ بٹ صاحب مسائل تو بہت سارے ہیں سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ کیسز کے حوالے سے, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی وہ صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے پینڈنگ ہیں, وہ سول کے ہوں, ایک نسل کے کیسز جی وہ ایک نسل پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے, دوسری نسل تک جاتے ہیں. لیکن کیا یہ آئینی جو ترامیم پیش کی جا رہی ہیں ان سے ان مقدمات کو فائدہ ہو رہا ہے یا ہو پائے گا؟ دیکھنے کی بات تو یہ بالکل ٹھیک کہ آیا کہ یہاں یہ چھوٹی چھوٹی ترامیم جو آلموسٹ 54 کے جیسے ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اکوموڈیٹ کریں عام پبلک کو, آپ ترامیم لے کے آئیں. ترامیم ہمیشہ, کیونکہ اصلاح کی ضرورت ہر بندے کو ہوتی ہے, ہر ادارے کے اندر ہوتی ہے, اور اسی طرح قانون کے اندر بھی وقت کے حساب سے جو بدلتے لمحات ہیں ان میں آپ نے آئین اور جو قانون ہے اس کی تبدیلی بھی ضروری ہے وقت کے حساب سے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ جو ترامیم ہے اس سے کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے جس مقصد کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں پورا ہو رہا, کیونکہ جو ترامیم ہیں وہ اسپیسیفکلی جو ان کا مقاصد ہے وہ نظر آ رہے ہیں بالکل کہ جس طرح سے انہوں نے چیزوں کو انڈرمائن کرنا, اور یہ پھر فی الوقتی ہیں بالکل ٹھیک. دس از فار اونلی اے شارٹ آف ٹائم, کیونکہ اس وقت مشکل میں ہے حکومت اور وہ اس یہاں سے ریسکیو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے پاس سوائے پارلیمنٹ کے اندر ترامیم کرنے کے پاس اور اختیار بھی کوئی نہیں ہے, سنی بھی نہیں کوئی جاتی. بالکل ٹھیک. تو میرا کہنے کا یہی کہوں گا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نئی عدالتیں بنائیں, نئے جج بنائیں, نئے چیف جسٹس بنائیں, نہ بنائیں. یہ ڈھانچہ جو آلریڈی موجود ہے یہ بہترین ہے, اس کے اندر نئے لوگوں کو موقع دیں, ان کو لے کے آئیں, برڈن شیئر کریں. جو پائل اپ کیسز ہوئے ہیں لوگوں کے ان کو موقع ملے, وہ اپنا کیس سنوائی کریں, فائنل ڈیسیجن پہ آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. میں چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بڑی لمبی فہرست ہے آصف صاحب کی طرف سے بھی اور اقبال صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے, لیکن جو ہے وہ ایک چیز تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ حکومت وقت جو ہے جو بھی چیز کر رہی ہے قانونی اور آئینی طور پر کر رہی. آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, آپ اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کروا سکتے ہیں. کوئی اس طرح سے کوئی ملٹری کو تو نہیں ہے, پھر اتنی تنقید کیوں؟ نہیں دیکھیں بٹ صاحب, تنقید تو بالکل بنتی ہے. دیکھیں پہلے تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ امینڈمنٹس بہت فار ریچنگ افیکٹس ہیں ان کے, اور ایک بڑی لمبی بحث ہے جس میں میں اس وقت نہیں جاؤں گا, وہ ہے بیسک نہیں, بات مختصر آپ نے کرنی, مجھے بھی تیسرا موضوع میں وہی کہہ رہا ہوں, اس میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز ہوتی ہے بیسک سٹرکچر, یہ میں وہ بھی شامل رہا ہوں. مقدمہ چلا بڑی دیر, 18ویں ترمیم کا ہم نے دیکھا, پھر 21ویں ترمیم کا دیکھا, بہت سپریم کورٹ نے وقت لگایا کہ ایک بیسک سٹرکچر ہے, اس کو پارلیمنٹ چھیڑ بھی نہیں سکتی. پتہ نہیں وہ پھر اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا, وہ دیکھیں گے. بات یہ ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں آئین کے اندر یہ ہیں تو اسی نوعیت کی. بنیادی اس میں جو سٹرکچر ہے اس وقت گورنمنٹ کا جو سسٹم ہمارا اس کو اندر تبدیل کیا جا رہا ہے. ایک میں بات کروں گا بٹ صاحب, شاید بہت ساری چیزیں تو نہیں کور کر سکوں گا. جی دیکھیں فیڈرل, میں فوکس کرتا ہوں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ 2 سپریم کورٹس یا 2 ایپیکس کورٹس کا تو میرا خیال اچھا کانسیپٹ نہیں ہوگا. پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی ذرا مشکوک سا ہے, خاص کر فرسٹ ٹائم جو ہے اس میں بالکل ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے اوپر رہ گیا ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا, کوئی نہ کوئی, دیکھیں یہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے. دیکھیں ہم نے اپنے اداروں کو بہتر بھی کرنا ہے. پرفارمنس, رزلٹ, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی جو اسٹیٹس ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہوتا یہ ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ ایکچوئل پرابلم ہے. سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں, جتنے نمبر ان کا ہے 17, وہ اتنے اس حد تک آکیوپائی ہو جاتے ہیں پولیٹیکل کیسز کے ساتھ کہ جو روٹین کے کیسز ہیں, جو ان کی فرسٹ ڈیوٹی ہے ایکچولی, وہ ان کے پاس وقت نہیں بچتا.
थोड़ा सा वक्त होता है दिन के अंदर, उसके अंदर कितने मुकदमे impose करें penalties, लगाएं उसके अंदर कोर्स जो पॉलिटिशियन करता है गलत केस उसके मैं अंदर ये फाइन समझता करें। हूँ मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, हम बड़ी देर से इसके हक में थे। जब सुप्रीम कोर्ट में हम केसेस देखते भी थे, पॉलिटिकल केसेस चलते थे, बहुत देर चलते थे, लोग बैठे रह जाते थे पूरा पूरा दिन, उनकी 4-4 साल बाद अपीलें लगती थी और घर चले जाते थे। देखिए मसला है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो इसमें सोल्यूशन है, दोनों के दरमियान का एक रास्ता होना चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए और इसी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की शक्ल में जो है तश्कील करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये वो बड़ी अच्छी इसी तजवीज़ सुप्रीम आपने। कोर्ट के अंदर उनके पास, ताकि जो मिक्स ना हो, जो रूटीन के केसेस हैं वो भी चलते रहें, ठीक। और जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनके लिए वो आप चेंज भी कर सकते हैं। अब बेंच बड़ी अच्छी ताकि तजवीज़ है। एक बंदा अच्छा ना चीमा साहब, मेरे पास वक्त तो जो क्योंकि जी, जी, महदूद है, please। इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, फिर मैं आगे चलता बताएं। हूँ कि मखसूस नशिस्तों के मामले में एक लेटर आपको पता लिखा है जी, जी। स्पीकर ने, वो कहते हैं जनाब तरमीम आ चुकी हैं, जुलाई का फैसला है, अगस्त के अंदर हम नई तरमीम लिए हैं। जी, जी। क्या क्या प्रवेल करेगा? पार्लियामेंट सोवरन है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रवेल करेगा, क्या कानूनी पोजीशन? मैं समझता हूँ इसका कोई आसान सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकूंगा, लेकिन बात यह है कि देखें, जो कानून है, कानून रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सकती है कानून को, मतलब पीछे जाके कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसका असर भी खत्म कर सकती है। बिल्कुल ये ठीक। पावर है पार्लियामेंट के लेकिन पास। आप देखें इस मौके पे- एक्सप्लेनेशन नोट भी आ चुका है। वही ना, इस मौके पे क्या वो दुरुस्त तरीके से हो सका, यानी बहुत लंबी इसमें गहरी एनालिसिस और डिबेट चाहिए। ठीक। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो थोड़ा सा व्यू पॉइंट इसमें सामने आया वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि हमने आइन की जो है जब तशरीह की है, तो आइन की तशरीह आइन का ही हिस्सा समझा जाता है। तो जब आइनी तशरीह हो गई, वो आइन का हिस्सा बन गया, तो फिर आप आम कानून के जरिए उसको तब्दील नहीं कर सकते। ये बड़ा दिलचस्प ये आर्गुमेंट होगा, ये अच्छी बहस होगी। राना साहब, आपकी तरफ महदूद टाइम है, आपका क्या टेक है? मखसूस नशिस्तों में लेटर जो है वो स्पीकर को लिखने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई आप नसीना सी तेरे नाल है। अभी जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह जिस तनाव में हम जा रहे हैं, तो इसमें पार्लियामेंट को जरूरत भी है कि वो इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें, ठीक। ताकि इलेक्शन कमीशन ने उनको मजबूत किया है। लेकिन जिस तरह उनको लेके आया इलेक्शन वो एक कमीशन। इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी बात करेगा, अपनी सोच करेगा। देखें, आईनी तौर पे तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जी, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन क्या उसका किरदार इंडिपेंडेंट है? ठीक। क्या उसने जो अभी तक किरदार अदा किया है, जिस तरह से उसने हमारे सामने ही है, जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने ये धक्कम पेल के अंदर एक जमात को बिल्कुल एक कॉर्नर पे कर दिया। हम ये नहीं कहते कि भी चलो मुझे नहीं गर्ज कि पीटीआई क्या है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि एक अवाम की एक मोहब्बत थी, अवाम का एक वोट बैंक था, उसको तो अहमियत देनी चाहिए थी, उसको तो इज्जत दी मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, बात जैसे मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे इसके ऊपर जितना, और ये बदकिस्मती है, मैं कह रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की बदकिस्मती है कि जब उनको वोट को इज्जत मांग रहे थे, उस वक्त उनका व्यू क्या था, और अब जब वोट को करनी चाहिए और वो कहाँ किसका। इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल महदूद टाइम है, वो मुझे कह रहे हैं कि वाइंड अप करें, क्या कहेंगे आप? हमें अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन हो, हम वोट की इज्जत को भूल जाते हैं। यही इमरान खान साहब थे, ये उस टाइम रगड़ा लगाते रहे सारी चीज़ों को, अब वो इधर चले गए, अब नवाज शरीफ साहब आ गए, तो क्या इसी तरह चले गए? बट सर एक्चुअली मेरे ख्याल में ये जब सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेनेशन नोट आया है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं था। तो इससे पहले कि वो बेबस हो के कुछ करते, तो इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन नॉट इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये लेटर लिखा गया है, और अब इस मामले को जो है वो लटकाया जाएगा और ये बदनीति पे मबनी होगा। और मकसद ये है कि इसको जितना खींचा जा सकता है खींचें, और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर मैं यही कहूँगा बयाबा मर्ग होगा इस चलन से मीर भी आखिर। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक राय आती है, उसके ऊपर इतराज़ आता है, इतराज़ दर इतराज़ आता है। शायद जमहूरियत का हुस्न यही है, और हम एक इर्तिका के मरहले से गुजर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होंगे और हमारा कानून जो है दुनिया में फॉलो किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ देखते रहिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है। अगली एपिसोड में हाजिर खिदमत होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।